मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो आज पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में अज़ीमुश्शान सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ कि ऐलान तो ये था कि आज मगरिब की नमाज के बाद सुन्नतों भरे इज्तिमा का और बयान का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से वक्त पर स्टेशन पहुँच गए थे, मगर ट्रेन ही तकरीबन वहीं से 2-2.5 घंटे ताख़ीर से चली और ये सारा सफ़र हमारा यूँ समझिए कि जब से सुबह से हम सफ़र में ही हैं। मैं अभी भी गाड़ी से उतरा हूँ और सीधा आपके पास आया हूँ। रास्ते में नमाज़ें वगैरह के लिए हम जो रुके या खाना वगैरह खाने के लिए रुके हैं, बाकी कहीं रुक कर आराम नहीं किया, हम कंटिन्यू चलते रहे और अब यहाँ पहुँचे हैं। फिर भी इसके बावजूद आपको इंतज़ार करना पड़ा, आपको तकलीफ़ हुई, तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन उम्मीद है कि मगरिब से लेकर अब तक बहुत सारी नातें आपने सुन ली होंगी, नबी पाक का ज़िक्र बहुत कुछ सुन लिया होगा। ये लम्हे ज़ाया नहीं होते। अल्लाह की रहमत से आपने जो भी वक्त गुजारा है वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजारा है। रब्ब करीम आप सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए बयान से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। मुझे ये भी बताया गया कि आज दावत इस्लामी के जो फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ है ओस्ता मोहम्मद में, वहाँ इशा की नमाज 9 बजे आज हम अदा करेंगे, तो तसल्ली से बैठिएगा। इंशाअल्लाह इज्तिमा के बाद मिलकर सब बाजमात इशा भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और इशा के बाद जहाँ जहाँ आपको मौका मिले अपने घरों पर जाकर भी मदनी मुज़ाकरा, हफ्ते की रात है, मदनी मुज़ाकरा क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, तो ज़रूर हर हफ्ते की रात इशा के बाद अपना ये मामूल बनाएं कि पाबंदी के साथ मदनी मुज़ाकरा सुना करें, देखा करें, तो घर वालों की और आप सब की इंशाअल्लाह इसमें तरबियत होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नियतुल मुमिने खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। तो आइए नियत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। कहिए इंशाअल्लाह। मोबाइल फ़ोन से बचकर, बातचीत करने से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से 2 जानों बैठकर बयान सुनूंगा। तो आप में से जिनके लिए मुमकिन हो, जिस तरह तहियात में बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं। मजीद इंशाअल्लाह बाअदब बैठने की बरकतें मिलेंगी, तवज्जो भी आपकी बयान की तरफ रहेगी। थक जाएं तो फिर जैसे चाहें बैठ जाएं। मजमा काफ़ी है तो एक और नियत भी कर लें कि दूसरों के लिए सिरक कर अपनी जगह थोड़ी सी छोड़कर जगह बनाऊंगा, और अगर किसी का धक्का वगैरह लग गया तो लड़ूंगा नहीं, उलझूंगा नहीं, बल्कि सब्र करूंगा। तो जिसको जहां जगह मिल रही है वो बैठ जाएं। आप अगर जो खड़े हुए ना, अब इतनी देर खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे और बयान तवज्जो से नहीं सुन सकेंगे। तो बैठकर तवज्जो के साथ, आए हैं सफर करके आए होंगे, टाइम निकाल कर आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, तो आप अगर बैठकर सुकून से सुनेंगे। जो मोबाइल फोन पे क्लिप बना रहे हैं, मैं उनको भी मशवरा दूंगा, आप इसी में लगे रह जाएंगे और बयान शायद आप ना समझ सकें। तो इसको रख लें जेब में और तवज्जो के साथ, आपने जितने क्लिप बनाने थे बना लिए, अब तवज्जो के साथ बयान में शामिल हो जाएं। सोशल मीडिया पर भी ये इज्तिमा लाइव जा रहा है और उम्मीद है वहाँ भी हमारे साथ आशिकान रसूल अभी भी शामिल होंगे और बाद में भी शामिल होंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारे यहाँ ऐसे इस्लामी भाई हैं और बात अलग में भी मिलते हैं कि हुजूर कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिसमें रोज़ी में बरकत हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, हाथ बड़ा तंग है, इसका शिकवा करते रहते हैं और वजीफ़ा भी पूछते रहते हैं। आओ आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूं जो किसी आम शख्स ने नहीं, किसी आलिम दीन या किसी आमिल ने नहीं, बल्कि नबियों प्यारे आका की ज़बानी वजीफ़ा मिलने जा रहा है ना।
اس سے پیارا، اس سے عظیم وظیفہ کیا ہوگا؟ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث کا مضمون ہے کہ میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، روزی میں بڑی تنگی ہے، پورا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھائی یہاں بھی ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب غور سے سننا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو، ہم سارے یہاں سے فارغ ہو کے رات کو گھر ہی جائیں گے نا، تو جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ گھر خالی ہو تو بھی سلام کہنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تقریباً اسلامی بھائیوں کو یاد ہوتی ہے، صحیح مخارج کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ یہ 3 باتیں فرمائیں، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، کوئی نہ ہو گھر میں تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس شخص کی روزی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کی بھی وہ مدد کرنے لگ گیا، پڑوسیوں کو بھی دینے لگ گیا۔ تو اب یہاں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی گھر میں جائیں پہلے سلام کریں۔ ہم گھر میں جاتے بھی گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا گھر میں گھر والے نہ ہوں تو پھر نبی پاک پر کیسے سلام پیش کرنا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا یہ کہہ لے، یا السلام علیک ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ لے، السلام علیک ایھا النبی کہہ لے، اور گھر والوں کو سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ پہلے کیا کریں گے؟ جواب دینا، یاد کیسے رکھیں گے؟ پہلے ابھی یاد ہوا کہ نہیں؟ گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ پیارے آقا پر سلام، اگر کوئی نہیں ہوا تو نبی پاک پر سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورہ اخلاص۔ ماشاءاللہ، بیان شروع ہوتے ہی ایک بات یاد ہو گئی نا، اور آج سے پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی۔ چلے آپ گھر جا کر یہ تو کہیں گے کہ اوستا محمد میں اجتماع میں گیا اور اب روزانہ ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو اس وظیفے پر عمل کرے، ہم نے نبی پاک کی زبانی یہ وظیفہ سنا ہے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس عظیم ہستی کا ایک واقعہ سننا ہے جو تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ساری انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو تمام مخلوق میں، پیارے آقا کی ساری امت میں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل۔ مگر آپ کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ایک بار آپ کا جو غلام تھا، آپ کا خادم تھا، آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا۔ دودھ پی لیا، اس کے بعد وہ خادم کہتا ہے، حضور میں نے دیکھا ہے آپ کا ایک معمول ہے کہ جب بھی آپ کو میں کچھ پیش کرتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کدھر سے لائے ہو، کیسے لائے ہو۔ آج آپ نے کوسچن نہیں کیا، آج آپ نے سوال نہیں کیا اور دودھ پی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، بتاؤ یہ لائے کدھر سے تھے؟ کہ حضور زمانہ جاہلیت میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے میں منتر پڑھ کر لوگوں پر پھونکا کرتا تھا، میں نے ایک مریض پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج اس نے مجھے اس کے معاوضے میں یہ دودھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا یہ ناجائز طریقے سے دودھ آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی، کوشش کر کے الٹی کر دی، قے کی، اور قے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا،
اب میری رگوں میں جو تھوڑا بہت دودھ بچ گیا جو میں نہیں نکال سکتا وہ تو معاف کر دے۔ اے بلوچستان کے شہر اوستا محمد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اس واقعے سے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ اللہ والے کس قدر اپنے آپ کو حرام روزی اور حرام کھانے سے بچاتے تھے۔ ان کو یہ کتنی فکر ہوتی تھی کہ میرا ایک ایک لقمہ حلال ہو، میرے جسم کے اندر کہیں سے حرام داخل نہ ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی صبح و شام کچھ نہ کچھ مال کما رہے ہوتے ہیں، مگر کس کو فکر ہے آج کے دور میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ لقمہ جو میں نے کھایا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، حلال روزی یا حلال کھانے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو کھانا حلال ہو، یعنی ذبیحہ ہو، اللہ کے نام پر کٹا ہوا ہو گوشت اگر ہے تو، ورنہ سبزی ویسے ہی حلال ہوتی ہے، فروٹ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، دودھ حلال ہے۔ ایک تو چیز حلال ہو، اور دوسری اہم بات یہ ہے حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ اب کوئی شخص دودھ ہی رشوت میں لے لے، دودھ ہی چوری کر کے لے آئے، دودھ بذات خود تو حلال تھا مگر جس ذریعے سے آیا وہ ذریعہ حرام، تو اب یہ پینا بھی حرام، اس کا استعمال بھی حرام۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس موضوع سے متعلق چند مدنی پھول میں نے آپ کو پیش کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ہمیں کس قدر تاکید فرمائی اور کتنی امپورٹنس، کتنی اہمیت بیان فرمائی کہ انسان حلال روزی کمائے اور اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت نے کیسے کیسے فضائل بیان کی ہے، کہاں کہاں حوصلہ افزائی کی ہے کہ جو بندہ صبح و شام اگر محنت کرتا ہے حلال کمانے کے لیے تو اس کو روکا نہیں گیا بلکہ اس کے تو فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حدیث کا مضمون ہے، یہ اتنی کوشش کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے ماں باپ کی کفالت کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، بڑائی مارنے کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا، رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنا، چاہے نوکری کرتے ہیں آپ، چاہے کاروبار کرتے ہیں، چاہے زمینداری کرتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سب اللہ کی راہ ہے۔ لیکن اس لیے بندہ کمائے کہ میں ذرا خاندان میں نام بڑا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا امیر ہوں، میں بھی جناب دوسروں کو بتاؤں گا کہ میں کتنا آگے نکل سکتا ہوں، میں فلاں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہاں بہت سارے تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کو میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں کسی مفتی کے فضائل پر نہیں، کسی عالم دین کے فضائل پر نہیں ہے، بے شک علماء اور مفتیان کرام کے فضائل بہت اعلیٰ ہیں، مگر پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے امانت دار، سچا تاجر، امانت دار، راست گو، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچئے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مگر صرف شرط ساتھ کیا لگا دی گئی کہ سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اس کا حشر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا جائے گا۔ گویا ہمیں رزق حلال کمانے پر انکریج، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ لوگ بعضوں کا سمجھتے ہیں یار یہ مولانا حضرات کے پاس جاؤ تو یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، یہ کاروبار چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو۔ نہیں، ہماری شریعت بہت خوبصورت ہے۔
کاروبار کرنا پسندیدہ ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا رزق کمانا بڑا پسندیدہ ہے، لیکن حلال کمانا، سچ بول کر کمانا، جھوٹ سے بچ کر کمانا، رشوت کا کاروبار، سود کا کاروبار، بدقسمتی سے آج کئی لوگوں نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ جس نے سود کا کاروبار کیا، سود کا لین دین کیا، وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کئی اربوں پتی اور کروڑ پتی لوگوں کو کنگال ہوتے دیکھا کیونکہ انہوں نے سود کا کام کیا، وہ سود پہ سود چڑھتا رہا۔ اچھا، بعض اوقات انسان کہتا ہے میں سود دیتا نہیں، میں تو سود لیتا ہوں، میں کیسے برباد ہوں گا؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی کوئی بیماری آئے گی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا جو کاروبار تباہ و برباد کر جائے گا، اور نہ بھی ہوا تمہارا کاروبار تباہ، مگر یہ حرام کا پیسہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا تو کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اللہ سے جنگ کر کے زندگی گزارتے رہے؟ بدقسمتی سے آج جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو وہ آسانی ڈھونڈتا ہے کہ چلو اب کاروبار نہیں کرنا، سود پہ پیسے لگا دیتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں رب پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ سود کا کام کرنا یہ رب کی ناراضگی والا کام ہے۔ ہم اللہ کی رضا والا کام کریں، پھر دیکھیں اللہ اس میں کیسی برکت ڈال دیتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال حرام کس قدر اللہ کو ناپسندیدہ ہے، ذرا سنتے جائیے اور لرزتے جائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ سارے ہی چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں۔ آؤ آج سوال کا جواب سنو۔ کتنا پیارا سوال کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ آقا کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اچھا، نبی پاک نے، یہ بہت بڑا انعام ہے نا جس کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے 1000 روزے رکھو، اتنے 100 بار قرآن ختم کرو، روزانہ اتنے سجدے کرو، تب جا کے تمہاری دعا قبول ہونے لگے گی۔ اتنی لمبی لسٹ نہیں تھی، ایک لائن میں جواب دیا نبی پاک نے، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اپنی غذا پاکیزہ کر لو۔ سنیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہیں، ہم نے مکے میں جا کر دعا کی، مدینے میں جا کر دعا کی، فلاں عالم دین سے دعا کروائی، میں نے تہجد میں اٹھ کے دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری بیماری دور نہیں ہو رہی، میرے گھر سے پرابلم نہیں جا رہی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چیک کیجئے کہیں ایسا تو نہیں میری روزی میں حرام آ رہا ہے، کہیں سے میں ایسی غلطی کر رہا ہوں کہ وہ میری روزی میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، اور نہ مجھے عبادت کی لذت مل رہی ہے، نہ مجھے جناب دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، ساروں کی تار رو رہا اور روتے روتے اللہ کو پکار رہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا قبول کر، بڑا گر گڑا کر دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے بات فرماتے تھے، کلام کرتے تھے، کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرما رہا، یہ رو رہا ہے۔ سنیے ارشاد باری ہوا، اے موسیٰ یہ اتنی دعا مانگے، اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، اس کے گھر میں جو مال ہے وہ حرام ہے۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حرام مال ہمارے کسی کام کا نہیں، نہ برکت رہتی ہے نہ رحمت رہتی ہے، رب کی ناراضی الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچے خوش ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے وہ اس قابل ہے کہ جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ حرام، اور بچوں کو گرو کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں حرام کھلا کر۔ یہ بچے کہاں سے آپ کے فرما بردار بنیں گے؟ یہ بچے کہاں سے آپ کے لیے جناب رحمت کا سامان بنیں گے؟ آپ خود سوچئے۔
نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث کا مضمون ہے کہ جس کے پیٹ میں جب بندہ حرام کا لقمہ ڈالتا ہے، ایک لقمہ ڈالتا ہے، 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اب ذرا غور کیجیے، ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اچھا ایک عجیب سی بات بھی بتاؤں، مسلمان جو اتنے ہوتے ہیں نا، ان کو تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں کام صحیح نہیں کر رہا، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، میں جھوٹ بول کر مال بیچتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، میں رشوت کا کام کرتا ہوں، یہ حرام ہے، میں سود کا کام کر رہا ہوں، یہ ہے غلط، پھر کرتا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم اس ریزن کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کیوں چلے جاتے ہیں غلط کام کی طرف، ہم کیوں جناب یہ برا کام کر جاتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کام کیا نہیں تو پھر آگے کیسے بڑھوں گا، میں تو غریب کا غریب ہی رہ جاؤں گا۔ فلاں نے بنگلے بنا لیے، اس نے گاڑیاں بنا لی۔ اچھا پھر گھر والے بھی بعض اوقات جو ہے نا پریشر دے رہے ہوتے ہیں، دیکھو تم نے تو کچھ نہیں کیا، پڑوسی نے گھر بھی بڑا بنا لیا، فلاں رشتہ دار نے گاڑی بھی لے لی، ابھی پچھلے دنوں بچے کی شادی کی تھی، کتنی بڑی شادی کی، تم تو کیسے کرو گے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا آج بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 1400 سال پہلے آقا نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حدیث کا مضمون ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا؟ فرمایا اس کے بیوی بچے ہوں گے تو بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے، فیملی کیسے اس کو برباد کرے گی؟ تو فرمایا گھر والے اس کو شرم دلائیں گے کہ تم پیچھے رہ گئے، تم نہیں لائے مال، اور وہ گھر والوں کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف چلا جائے گا۔ اگر میرا یہ بیان میری بہنیں سنیں، بعد میں خواتین سنیں، کبھی اپنے گھر والوں پر پریشر نہ دینا، انہیں تانے نہ دینا۔ اگر یہ حرام کمانے لگ گیا تو تم بھی برباد ہو جاؤ گی اور یہ بھی برباد ہو جائے گا۔ پہلے کی خواتین پتہ ہے کیسی ہوتی تھی؟ بندہ جب گھر سے نکلتا تھا نا صبح، تو گھر والے کہتے تھے کہ دیکھو تھوڑا لے آنا مگر حلال لانا، ہم حرام کھا کر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مگر آج گھر والے کہتے ہیں چوری کرنا ہے تو چوری کرو، ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکہ ڈالو، ہماری فرمائش پوری کرو۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ کیوں جاتا ہے حرام کی طرف؟ ہم نے بیسیکلی برکت پتہ ہے کس کو سمجھا ہوا ہے؟ کوانٹٹی کو۔ یار اتنی ساری جو ہے وہ اس کی گاڑیاں ہوں، اتنے نوکر چاکر ہوں، فیکٹری ہو، پیسہ ہو، جب جناب بندہ ترقی کرتا ہے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ برکت کوانٹٹی یعنی تعداد کا نام نہیں، آج سمجھ لو سارے، برکت کوالٹی کا نام ہے، برکت معیار کا نام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ایسا شخص ہو جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں مگر وہ خود بیمار ہے، کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا، خود تو ٹھیک ہے بچے بیمار ہیں یا بچے نافرمان ہیں، یا اتنی ٹینشن ہے کہ رات نیند ہی نہیں آتی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، یہ برکت ہے؟ پیسے بڑے ہیں چین نہیں ہے، یا ایک دوسرا بندہ ہے پیسے تھوڑے ہیں مگر سارے حلال کے ہیں، بڑی سکون کی نیند سوتا ہے، اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، نمازی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا خوشحال کون ہے؟ ارے پیسے سے خوشحالی نہیں ملتی، یاد رکھو، جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ ہم سمجھتے پیسے ہوں گے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ لوگ کہتے ہیں یار پیسے ہوں گے تو کبھی بیمار ہو گئے تو علاج ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو کوئی مشکل آئی تو وہ حل ہو جائے گی، صرف تعلقات ہوں گے، پیسے ہوں گے تو جناب حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ اگر پیسے سے ہی مدینے جانا ہوتا تو کوئی غریب کبھی مدینہ نہ دیکھتا، مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سینکڑوں ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ملیں گے دنیا میں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے مگر آقا نے انہیں بھی مدینہ دکھا دیا، انہوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی۔ کیسے پہنچ گئے وہ؟ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پیسہ نہیں لے جاتا، بلانے کی باتیں ہیں۔ اب آؤ علاج کی اگر بات کرتے ہو کہ پیسے ہوں گے، بیمار ہو گئے تو علاج کیسے ہوگا؟
چلو جناب آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اگر پیسوں سے علاج ہوتا تو پھر تو کوئی امیر بیماری نہ ہوتا نا، اب بیماری سے مرتا ہی نہیں نا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دنیا کا بہترین ہاسپٹل لے لیں، اس کا بہترین کمرہ لے لیں، سب سے بڑے سرجن کے پاس علاج کرا لیں، اس کو کہیں جتنے پیسے چاہیے دوں گا مجھے ٹھیک کر دے، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ اور آپ کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہ ہو، غریب انسان ہو، رات درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جائے، اللہ کرم فرمائے تو صبح سارے مرض دور ہو جاتے، تو پتہ چلا شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے، پیسوں سے شفا نہیں ملتی، یاد رکھنا۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے وہ حلال آئے، زیادہ نہیں بھی ہے تو غم نہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور بڑی وجہ، بہت بڑی وجہ گناہوں کی طرف جانے کی، لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ بدکاریاں کر رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے نماز چھوڑ رہے ہیں، آج مسلمان کہلانے والا حرام کما رہا ہے، کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رب پر اب بھروسہ نہیں رہا، توکل نہیں رہا، اللہ پر وہ جو یقین ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کیجئے، حرام میں طرف کیوں جاؤں؟ میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا نا۔ بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، دانے دانے پہ لکھا ہے، ذرا بولو نا، کھانے والے کا نام، سب کو یاد بھی ہے نا، اس کا مطلب سنا ہوا ہے نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جب میرے کھانے کے دانے پر میرا نام لکھا ہے تو حرام کیوں کما رہے ہیں بھائی مجھے جو ملنا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اور یہ صرف جملہ نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور یہ جو لکھا ہے، جملہ بڑا مشہور ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ سچ ہے؟ ایسا ہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات فرما دی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں صرف دانے دانے پہ نہیں لکھا، بلکہ اگر ایک دانے کے چورے ہو جائے، مثال کے طور پہ چاول ہے یا گندم ہے، اس کا ایک دانہ ہے، اب اس کا آٹا بنا لیں تو اس ایک دانے کے تو بہت سارے ذرے بن گئے نا، وہ ذرے کسی روٹی میں چلا گیا، کوئی کس روٹی میں چلا گیا، میں نے کوئی روٹی کھائی، اچھا میں نے بھی روٹی کھائی، اس کے 4 ٹکڑے کیے، برابر والے کو 1 ٹکڑا دے دیا، تو میرا ذرہ تو آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہر اس ذرے پر بھی نام لکھا ہوتا ہے جس نے کھانا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک بڑی پیاری مثال دی، آپ فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک بنگالی بزنس مین تھا، تاجر تھا، چاول کھا رہا تھا، اس کو اچانک چھینک آئی تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کر پھنس گیا، بڑی تکلیف، بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، ڈاکٹرز نے بھی بڑا علاج کیا کہ کسی طرح یہ دانہ نکل جائے، نہیں نکلا۔ اب اس نے تقدیر کا فیصلہ مان لیا، اب دانہ پھنسا ہوا زندگی گزاری جا رہا ہے۔ کئی سالوں کے بعد یہ بنگالی تاجر مکہ مکرمہ پہنچا، جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچا اسے زور کی چھینک آئی، وہ دانہ نکلا اور فرش حتیم پر، فرش مطاف پر، جدھر طواف کرتے ہیں نا اس فرش پر گرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دانہ گرا، ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانہ لے گیا، اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا۔ یہ تاجر سنبھالتا رہا اپنے سر میں اور پہنچایا مکے تک، اور اب اس کبوتر کو جا کر وہ دانہ ملا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی وہ دے نہیں سکتا۔ پھر میں کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ پھر میں کیوں سود کے کاروبار کی طرف جاؤں؟ پھر میں کیوں حرام کام کی طرف جاؤں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مجھے مل کر رہنا ہے وہ ملے گا۔ ہم جلد بازی کر حرام کماتے۔ ایک اور واقعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنا لباس ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب حضرت علی نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب ہو گیا، آپ کا لباس چوری کر کے لے گیا، مولا علی کا لباس لے گیا۔ حضرت علی کو بڑا افسوس بھی ہوا۔ آپ جو ہے آگے گئے تو دیکھا ایک دکان پر وہی لباس وہ ٹنگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کدھر سے آیا؟ ابھی ایک بندہ آیا اور وہ 2 دینار میں بیچ کر گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے یہ 2 دینار اس کے لیے حلال کے رکھے تھے،
میں جب نماز پڑھنے گیا تھا میں نے یہ نیت کی تھی کہ باہر نکلوں گا اور 2 دینار اس کو تحفے میں دوں گا. اس نے جلدی کی, صبر نہیں کیا, چوری کر کے یہ 2 دینار کما لیے. صاحب بات آئی سمجھ میں؟ جو حرام کر کے کما رہے ہو نا, صبر کرتے اللہ نے حلال میں بھی دینا تھا, مگر بے صبری کر کے حرام کمائی, بے صبری کر کے رب کو ناراض کیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک ہم سب نے نیت کرنی ہے. آج لوگوں کو, بہت سارے لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے, یار فلاں منسٹر سے, فلاں وڈیرے سے, فلاں سردار سے دوستی ہو گئی نا تو اپنا مشکل وقت میں کام آئے گا. تمہیں سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں, مصیبت زدہ ہیں, ادھر ادھر سب کے پاس جاتے ہیں, نہیں جاتے تو رب کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا وہ مقام ہے, وہ نعمت ہے. رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, وہ رب تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. سارے پرندے, صبح آپ نے دیکھا ہے کتنے پرندے, کروڑوں اربوں خربوں پرندے اپنے اپنے گھونسلے سے جب صبح نکلتے سارے خالی پیٹ ہوتے ہیں, مگر شام کو جب سارے گھونسلے میں آتے ہیں سب کو رزق مل چکا ہوتا ہے, سب سفیشینٹ, سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. کبھی کسی کے گھونسلے میں آپ نے کوئی چھوٹی سی کبٹ دیکھی ہے کہ وہ دوسرے دن کا چارہ بھی لے کر آیا ہو, یار آج تو کھا لیا کل کا کیا ہوگا. کبھی اپنے بقرعید میں بکرے یا گائے پالی ہوتی ہے, دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا ہو اور جب وہ اس نے کھا لیا تو اسے ٹوکری کھینچ کر پیچھے رکھ لی ہو بکرے نے, یہ گائے نے, کہ رات کو کیا کھاؤں گی. نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہ رات کو بھی کھلائے گا. ہر پرندے کو جناب رزق ملتا ہے, ہر چونٹی کو دانا ملتا ہے. ہمارا رزق بھی لکھا ہے مگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں ہم, ہر جانور, ہر پرندے کو رب پر بھروسہ ہے. جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا اس کو رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہر بندہ ٹینشن میں ہے, کل کا کیا ہوگا, 1 مہینے بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو تو پوچھو اس سے. لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب ٹینشن ہو گئی, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر نہیں مجھے بڑھ گیا, میرا جناب بڑے مسائل ہو گئے. کیوں؟ کہتا ٹینشن بڑی ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ کاروبار کی ٹینشن ہے, بچوں کی ٹینشن ہے, بچوں کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا. اللہ کے بندوں, کچھ رب پہ بھروسہ کرنا بھی سیکھو. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, میرے بچوں کو پیدا کیا ہے, وہی رزق کا انتظام بھی کرے گا. رزق کا تو وعدہ کیا نا اس نے. موت اور رزق تلاش کر کے بندے کے پاس پہنچتی ہے. جس چیز کا وعدہ ہے ہم اس ٹینشن میں, مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا وہ بخشا جائے گا کہ نہیں. کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی اس خوف میں کہ پتہ نہیں ایمان لے کر جاؤں گا یا بغیر ایمان کے مروں گا. ڈاکٹر صاحب اس لیے نیند نہیں آتی کہ قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. میں پریشان ہوں, میں ٹینشن میں ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا نہیں قیامت کے دن جب نیک لوگوں کی لائن الگ ہوگی, مجرموں کی لائن الگ ہوگی, مجھے کس میں کھڑا کیا جائے گا. کوئی ایک تو ملے ایسا کہ جس کو نیند نہ آتی ہو کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا. ارے فکر تو اس کی کرنی ہے, اور ہم اس کام کی فکر میں لگ گئے کہ جو ہمارا کام ہی نہیں تھا. اللہ نے مجھے پیدا کیا, وہ رزاق ہے. وہ جب چوٹی کو کن دیتا ہے, ہاتھی کو من بھی دیتا ہے, وہ سب کو رزق دیتا ہے. مگر ہم ہیں کہ اس کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان فکروں میں لگ گئے جو ہمارا کام ہی نہیں تھا. اللہ کے نیک بندے کس طرح توکل کا درس دیا کرتے. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کے بزرگ تھے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا پیسے جمع کرنا, پیسے نہیں ہوں گے نا تو زندگی نہیں گزرے گی. ہاں, شروع سے ہی اینٹی توکل ذہن. یہ ذہن نہیں دیتے بیٹا رب کو راضی رکھنا, اللہ تجھے دنیا میں بھی دے گا, آخرت بھی تیری اچھی کر دے گا. حضرت احمد بن حرب, انہوں نے اپنے بچے کی کیسی ٹریننگ کی. کہ بیٹا دیکھو, جب بھی تمہیں کھانا کھانا ہونا ہم سے نہیں مانگنا. گھر میں یہ بڑا سا سوراخ ہے, یہاں بیٹھ جانا, دعا کرنا کہ یا اللہ کھانا دے دے, تمہیں اسی سوراخ سے کھانا ملے گا. بچہ کہتا ٹھیک ہے. اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگا دی. دوپہر کو دعا کرے تو پیچھے سے دوپہر کا کھانا رکھ دینا, رات کی دعا کرے تو رات کا کھانا رکھ دینا. بچے کو توکل سکھانا ہے کہ مانگنا رب سے ہے, اللہ سے بھروسہ مضبوط ہو جائے. بیٹا دوپہر کو دعا کرتا,
بیوی کھانا رکھ دیتی، رات کو دعا کرتا، آپ کی زوجہ کھانا رکھتی، بچہ روز اللہ کو پکارتا، یا اللہ روزی دے دے، یا اللہ کھانا دے دے، کنیکشن بنایا جا رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بچے نے دعا کی، وقت تھا کھانے کا، بیوی کو بعد میں یاد آیا، ارے کھانے کا وقت ہو گیا، بچہ دعا کر رہا ہوگا، دوڑتی بھی گئی، وہاں دیکھا تو وہ چھوٹا مدنی منا بڑے مزے سے کھانے کھا رہا ہے۔ کہ بیٹا یہ کھانا کدھر سے آیا، یہ تم کیا کھا رہے ہو؟ بچہ تو بچہ تھا کہ امی روز اللہ سے مانگتا ہوں، روز اللہ دیتا ہے، آج بھی اللہ نہیں دیا ہے۔ آپ گھبرا گئی، حضرت احمد بن حرب کے پاس آئیں کہ کمال ہو گیا آج، کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں لیٹ ہو گئی، بچہ روز دعا کرتا، میں روز کھانا پہنچاتی تھی، آج دوڑی دوڑی گئی تو وہ تو پہلے ہی کھانے کھا رہا تھا، کہ بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کھانا نہیں رکھنا، اللہ اپنے فضل سے روز خود ہی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ کنیکٹیویٹی ہے جو درکار ہے، دل سے پکارو تو صحیح نا اللہ کو۔ مگر آج ہم سب کو پکارتے ہیں، رب کو نہیں پکارتے۔ میں آج قرآن پاک کی 2 آیتیں اپنے بیان کے اختتام میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا کوئی بھائی یہاں ایسا ہوگا جو بیمار ہوگا، میرا کوئی بھائی یہاں ایسا ہوگا جو قرضے میں ڈوبا ہوگا، میرا ہو سکتا ہے کوئی بھائی ایسا ہوگا جو بے روزگار ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس پر ایسی مصیبت آ گئی ہوگی جو سوچ رہا ہوگا کہ یہ ٹلے گی کیسی۔ کبھی کبھی ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی مصیبتوں کو اپنی عقل سے تول رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہو جائے، وہ کہے یار میری تو آمدنی 15,000 روپے ہے، میں تو ساری زندگی قرضہ نہیں اتار سکتا۔ اچھا کوئی ایسا بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج نہیں ہونا، وہ کہتا ہے میں تو گیا نا، اب میں دوائی کے پیسے میں کیسے شفا یاب ہوں گا، مایوس۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے، آج آپ میرا کوئی بھی بھائی کتنی بھی بڑی مصیبت میں پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور پھر اللہ کا فرمان سناتا ہوں، تمہارے دل سے بوجھ اتر جائے گا۔ ایک ایگزامپل، ایک مثال، چونٹی دیکھیے آپ، چونٹی اگر چل رہی ہو اس کے آگے سیب رکھ دیں، آپ ایک چھوٹا سا سیب رکھ دیں، چونٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، چونٹی کے سامنے جب سیب آ جائے گا، چونٹی کو تو لگے گا نا یہ تو اتنا بڑا پہاڑ آ گیا میرے سامنے، میں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ٹھیک ہے؟ چونٹی کے لیے وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب۔ آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ سکتے ہیں، واپس رکھ لیں، چونٹی چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کسی چونٹی کے آگے سیب رکھیں، چونٹی رک جائے گی، کراس نہیں کر سکے گی، مگر آپ اس کو اٹھا کے جب جیب میں رکھیں گے چونٹی پھر چلے، یعنی اس کا راستہ کھل گیا۔ ایسا ہی ہے آپ کو اور مجھے لگ رہا ہے میری مشکل بہت بڑی ہے، پہاڑ ہے، اتنا بڑا قرض ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے، ارے یہ نہیں حل ہو سکتا، کیونکہ میرے لیے پہاڑ ہے نا، جس رب نے کائنات بنائی ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے لگ رہا ہے یہ پہاڑ ہے، میں کیسے شفا یاب ہوں گا؟ پیسے ہی نہیں، علاج کیسے ہوگا؟ ارے آمدنی تھوڑی، قرضہ کیسے اترے گا؟ اگر اتنا کماتا رہا تو گھر کیسے بناؤں گا؟ یہ تمہاری اور میری عقل کہتی ہے نا۔ خالق کائنات کی رحمت جب ساتھ ہوتی ہے تو دیکھو کیسے نظام بنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک ہی کنڈیشن رکھی میرے رب نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ادھر سے تمہیں روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے ادھر سے اللہ روزی دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میرے کچھ بھائی میری بات کی تائید کریں گے کہ کبھی ایسا پھنس گئے ہوں گے آپ کہ آپ کو لگتا ہوگا اب میں نہیں نکل سکتا، اب میں گیا میرا سب کچھ بک جائے گا، مگر اچانک ایک ایسا چکر گھومتا ہے، اچانک ایک ایسی مدد آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سارے کام پھر سیدھے کیسے ہو گئے، یہ سب اچھا کیسے ہو گیا۔ یہ وہ اللہ کی مدد تھی جس کا وعدہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ بس تم اللہ سے دوستی کر لو، اللہ تمہارا غیب سے معاملہ بنا دے گا، وہاں سے رزق دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈر، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو پہاڑ کیسے ٹلتے ہیں،
پھر دیکھو مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے اور ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، وہ مدد کرتا ہے تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. اگر پرابلم یہ ہے اسی کو تو نہیں پکارتے. ایک اور آیت کا جز یاد کر لو آج، اور وہ کیا ہے؟ فرعون، آپ نے سنا ہوگا نا، فرعون حضرت موسیٰ کے سامنے جب آیا تھا تو اس پر عذاب نازل ہوا، اس کی پوری قوم غرق ہو گئی. ایک فرعونی تھا اور وہ فرعونی ایک جملہ کہا کرتا تھا. اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس جملے کو رب نے قرآن میں شامل فرما دیا. اس پر عذاب نہیں آیا اس بندے پر. وہ کیا کمال کی بات ہے. وہ کہا کرتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کا معنی پہلے سمجھو آپ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے تمام کام اللہ کو سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. یقین کریں، میں آپ کو ایک جس کو کہ اچھا مشورہ دے رہا ہوں. جب آپ پریشان ہونا 2 رکعت پڑھیں، سر جھکائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ پھنس گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، بے روزگار ہوں میرے مالک، بے اولاد ہوں مولا، گناہ بڑے ہو گئے رب، میرے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے، میں اپنے سارے کام تجھے سونپ رہا ہوں مولا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے آپ کا کام ایسے حل ہو جائے گا. شرط ایک ہے، پہلے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو، شکوے کرنا چھوڑ دو. کبھی تھوڑی فصل ہو جائے، کبھی تھوڑا کاروبار ہو جائے، کبھی تھوڑی سی تنگی ہو جائے، ادھر منہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار بڑا مندہ ہے، کام نہیں چل رہا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ، ایسا بھی کہتے لوگ. فلاں کو گاڑی دی، بنگلہ دیا، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ناشکری تمہیں مروا دے گی. اتنا دیا ہے رب نے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، جا کر کہتا ہے حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں کنگال ہوں. تو بزرگ کہتے ہیں واقعی کچھ نہیں دیا؟ کہا اللہ نے کچھ نہیں دیا. کہا اچھا ایسا کرو، ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. حضور بغیر ہاتھ کے تو میں ٹوٹا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہا آنکھ دے دوں گا تو اندھا ہو جاؤں گا. اچھا پھر ایک کان دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہا کان دوں گا تو بہرا ہو جاؤں گا. اچھا ایک پیر دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہا لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا ایک گردہ دے دو، 2 گردے میں، ایک گردے میں بندہ چلتا ہے نا، ایک گردہ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. وہ گنواتے گئے، یہ منع کرتا گیا کہ کتنے بڑے ناشکرے ہو، کہتے ہو کچھ اللہ نے دیا نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے رب نے کچھ نہیں دیا. سوچو آپ، میں اور آپ اندھے بھی تو ہو سکتے تھے نا. ہم نے کوئی پہلے دعا مانگی تھی، یا اللہ پیدا کیجیے تو آنکھ والا کیجیے، مجھے پیدا کرنا تو لنگڑا نہ بنانا. اے اللہ جب میں پیدا ہوں تو ہاتھ والا بنانا، کان والا بنانا. بہرے، گونگے، لنگڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو پورا بنایا. کوئی شکر نہیں، کوئی اللہ کی مہربانی اللہ کی مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرنا. کبھی زندگی میں سجدہ شکر ادا کیا کہ مالک تیری مہربانی، اکھیارا بنایا، اندھا نہیں بنایا. مگر ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا کہ رب نے آنکھیں دی مگر انہی آنکھوں سے حرام دیکھتے ہو. جس رب نے کان دیے بہرا نہیں بنایا، انہی کانوں میں ہیڈ فون لگا لگا کر میوزک سنتے ہو، حرام سنتے ہو. جس رب نے مجھے اور آپ کو لنگڑا نہیں بنایا، انہی پیروں سے سنیما گھر، کلب اور نافرمانی کے اڈوں پر جاتے ہیں. سوچئے یہ کتنی بڑی ناشکری ہے. ایسا نہ کرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج اگر ہونا تو پتہ ہے کیا چاہیے تھا، لاجک کیا کہتی ہے. آپ کسی اپنے ملازم کو موٹر سائیکل دیں کہ میرے کھیت پہ روز جانا، شام کو آنا، اس لیے دے رہا ہوں. 1 مہینے بعد پتہ چلے وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو گھومتا کہیں اور ہے، کھیت پہ تو جاتا نہیں. آپ کیا کریں گے؟ موٹر سائیکل واپس دے. اس لیے دی تھی تجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے؟ میں نے تو کام کے لیے دی تھی نا. ایسے ہی کرو گے نا، واپس لے لو گے. تمہارا کام نہ کرے تم وہ نعمت واپس لے لو. ہم اگر آنکھوں سے حرام دیکھتے تو اندھے نہ کر دیے جاتے. آنکھیں رب کی نافرمانی کے لیے تو نہیں دی تھی نا. یہ آنکھ حرام دیکھتی تو آنکھ واپس لے لی جاتی. کان حرام سنتے تو بہرا کر دیا جاتا. پیر ہمیں حرام کام کی طرف لے جاتے تو لنگڑا کر دیا جاتا. مگر وہ رب یہ نعمتیں واپس نہیں لے رہا، مگر ہم شب و روز اسے ناراض کر رہے ہیں. سوچئے، مگر ایک دن آئے گا
جب جواب دینا پڑے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں کس لیے دی تھی اور تو نے کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ کان کس لیے دیے تھے اور تو نے کیا کیا؟ ہاتھ اور پیر کس لیے دیے تھے اور تو نے کیا کیا؟ ارے یہی زبان ہم چاہیں تو روزانہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں کمائیں، مگر یہی زبان جھوٹ بول کر، دل آزاری کر کے، غیبت کر کے گالیاں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، کبھی کسی گونگے کے پاس جاؤ، وہ بیچارہ اشارے کرتا ہے، اس کی بات سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بول سکتے ہیں مگر اچھا کیوں نہیں بولتے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا، ایسا ہی ہے نا؟ مگر ذرا سوچو آپ نے 1 منٹ میں کیا کما لیا، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا 1 منٹ میں آپ کتنے کماتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ یہاں آگے شخصیات بیٹھی ہیں، سیٹھ صاحبان بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اربوں پتی بندہ بھی بیٹھا ہو نا، بہت پیسے کماتا ہو، پھر بھی وہ 1 منٹ کے 1000 روپے کماتا ہو تو بڑی بات ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کے 60,000 ہو گئے نا، 10 گھنٹے کے 6 لاکھ ہو گئے، 20 گھنٹے کے 12 لاکھ ہو گئے، روز کے 12-15 لاکھ کمانے والا تو پاکستان میں کوئی ہوگا۔ چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہاں ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو 1 منٹ کے 1000، چلو اور بڑھا دیتا ہوں 5000 کما لیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت پیسے ہو گئے نا، 1 منٹ کے 5000 روپے، کتنا مشکل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ 1 منٹ پورا نہیں ہوا، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت دی اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان، درود پڑھتا رہوں، ذکر کرتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، صبح و شام گھر سے نکلوں برکتیں لوٹتا رہوں، مگر نہیں کرتے۔ یہ زبان بھی گندی باتیں کرتی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر الٹے سیدھے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ سوچیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیوں رب کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں؟ مرنا نہیں کیا اوستا محمد اور بلوچستان میں لوگ نہیں مرتے؟ اور اگر مرتے ہیں، آپ قبرستان گئے ہیں، تو آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی کسی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ کبھی کسی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ پھر بندہ کیا لے کر جاتا ہے؟ بڑے بڑے بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، اکیلا جاتا ہے، 2 گز کی قبر ہوتی ہے اور لٹھے کا کفن ہوتا ہے، صرف اعمال لے کر جاتا ہے۔ خدا را تیاری کیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، یہ گندے برے کام چھوڑ دیجئے اور اپنے رب سے محبت کر لیجئے۔ خدا کی قسم، جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، رب کے حبیب راضی ہو جائیں، اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ آج چند نیتیں کر کے جاؤ۔ آپ بڑی تعداد میں آئے ہیں، پیچھے تک اسلام میں کھڑے ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کا آنا آج ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے۔ یار میں اجتماع میں گیا تھا تو کچھ اور تھا، بس اب اجتماع سے آیا ہوں تو کچھ اور ہوں۔ پہلی نیت یہ کرنی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کیسے قضا ہو جائے یار نماز؟ ہمارا کھانا نہیں چھوٹتا، ناشتہ نہیں چھوٹتا، فیملی اور کاروبار اور آفس نہیں چھوٹتا، اسکول نہیں چھوٹتا، صرف نماز چھوٹتی ہے۔ لوگ ملتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میرا اس سے سوال ہے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی صبح 7 بجے ٹرین ہو اور وہ چھٹ گئی ہو اور آپ نے کہا یار آنکھ نہیں کھلی؟ سکھر ٹرین ہوگی تو 2 گھنٹے یہاں سے پہلے پہنچیں گے اور ٹرین سے بھی پہلے 1 گھنٹہ پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں یار دیر نہ ہو جائے کہ گاڑی خراب نہ ہو جائے۔ جو فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا صبح میں آپ کی فلائٹ چھوٹ گئی ہو، یار آنکھ نہیں کھلی، فلائٹ چلی گئی؟ نہیں، رات نیند ہی نہیں آئی اس چکر میں کہ کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ دوستوں نے کہا پکنک پہ جانا ہے صبح 4 بجے، اس خوشی میں 12 بجے سے رات جاگ رہے ہیں کہ پکنک نہ چھوٹ جائے۔ تمہارا کچھ نہیں چھوٹتا، صرف نماز چھوٹتی ہے۔ بچہ اسکول نہ جائے تو باپ سختی کرتا ہے، کیسے نہیں گیا اسکول؟ بچے نے فجر نہیں پڑھی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اپنے دل سے پوچھو نا، جس بندے کی صبح ہی رب کی نافرمانی سے ہوتی ہو، صبح اٹھا اور فجر چلی گئی، اب کدھر سے سارا دن برکت تلاش کرے گا؟ صبح ہی اللہ کو ناراض کر دیا۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ملے تو صحیح دنیا میں جو صبح اٹھ ہی نہیں سکتا، اپنے سارے کاموں کے لیے اٹھ سکتا ہے، نہیں اٹھ سکتا تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ ایسا اب نہیں ہوگا۔ ہم شیطان کو کیوں جیتنے دیں؟ ہم رحمان کے بندے ہیں۔ آج پھر نیت کرو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور آج کے بعد اپنے کانوں کو حرام نہیں سنائیں گے،
جو میوزک سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک اور نیت کرنی ہے کہ فقط حلال روزی کمائیں گے، سود کا کاروبار نہیں کریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آخری بات بیان ختم کرنے سے پہلے، اس طرح کے بیان ہوتے نا تو بعض اوقات خیال آتا ہے دل میں، ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جو سود کے کام میں، رشوت کے کام میں یا کسی بھی حرام کام میں پھنسا ہوا ہو، ایسا بیان سنتا تو کہتا ہے یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن یار اگر یہ سب چھوڑ دیا تو کاروبار کا ہوگا کیا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ خیال آتا ہے نا، یہ خیال کون ڈال رہا ہے آپ کے دل میں پتہ ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کئی بیانات میں نے مثال دی ہے۔ ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی یورپ گئے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے، اٹلی میں انہوں نے بیان کیا، اور اسی طرح بیان یہ حلال روزی پر ہی تھا، حرام سے بچنے پر تھا۔ اس بیان کے بعد ان کو ایک نوجوان ملا، وہ نوجوان کہتا ہے حضرت آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا اور میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پر شراب بیچتا ہوں، یعنی بسکٹ، ٹافیز، جو بھی دیگر سپر اسٹور میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچتا ہوں، مگر ہمارے یہاں یورپ میں شراب بھی رکھنی پڑتی ہے تبھی گاہک زیادہ آتے ہیں، تو میں کیسے چھوڑوں، اور میرا زیادہ پیسہ شراب سے ہی بنتا ہے، اگر شراب نہ بیچی تو اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا، بچوں کا خرچہ بھی نہیں نکلے گا۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک سوال کیا اس نوجوان سے، غور سے سنیے گا، آخری بات ہے آج کے بیان کی۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا، اور یہی سوال میں آپ سب سے کرنے جا رہا ہوں۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں حرام کما رہا ہوں۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ ہاں ہے تو ناراضی والا کام۔ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، وہ رب تمہیں روزی دے رہا ہے، تم اس کو ناراض کرنا بند کر کے راضی کرنا شروع کرو گے، وہ روزی بند کر دے گا۔ روزی دینے والا تو رب ہے نا، یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ آپ حرام کر رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، رشوت کا کر رہے ہیں، شراب بیچ رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے کام کر رہا ہے۔ ایسے بھی بھائی بیٹھے ہوں گے جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ عشر، اپنا فصل اگتی ہے عشر نہیں نکالتے، یہ مال کا میل ہے، خدا را اس مال کو نکالو ورنہ یہ میل تمہارے مال میں مل کر سب کو برباد کر دے گا۔ اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہی تو عشر اور زکوٰۃ بنتی ہے۔ ارے ان لوگوں کو دیکھو جو زکوٰۃ مانگتے ہیں، ہمیں تو زکوٰۃ دے کر عشر پورا دے کر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، مالک تیری مہربانی، تو نے مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا ہے، تمہیں رب نے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا، پھر بھی پورا نہیں دیتے ہو۔ خدا کی قسم اگر پاکستان کے وہ تمام بھائی جن پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ پوری دے، وہ تمام زمیندار جن پر عشر بنتا ہے وہ عشر پورا دے، پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مسئلہ یہ ہے اللہ نے دیا بہت ہے مگر تم سے نکلتا نہیں ہے، یہ مال کا میل ہے، یاد رکھنا۔ قیامت کے دن انگارے بنا دیا جائے گا جو سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنی اٹکل سے، اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، یار میں نے ہر سال ایک غریب کی شادی کرا دینی ہے، کسی ایک کو عمرے پر بھیج دینا ہے، 2-4 کا علاج کرا دیتا ہوں، میری زکوٰۃ پوری ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا، اس کا حساب کتاب بنانا پڑے گا۔ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر چیک کرو، کسی مفتی کے ساتھ کہ میرے اتنے پیسے ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی فصل ہے، بتائیے مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ جتنی بتائیں اسے تھوڑی زیادہ دے دینا، کم نہ نکلے، میل نہ رہ جائے میرے مال میں، مگر یہاں فکر ہی کس کو ہے؟ بہرحال اس مبلغ دعوت اسلامی نے جب اس نوجوان کو کہا نا کہ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے، راضی کرو گے تو دروازہ بند کر دے گا۔ جب یہ کہا تو وہ نوجوان رونے لگا، کہتا بس آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا۔ اب سنو کیا ہوا، 1 سال یا 1.5 سال کے بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اس ملک میں گئے، وہ تو بھول گئے تھے، یہ واقعہ سارا بھول گئے تھے۔ وہ نوجوان پھر اجتماع میں آیا، اجتماع کے بعد کہتا ہے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، شراب نہیں بیچوں گا۔ اس دن سے شراب بند کی ہے، اللہ نے میری روزی میں برکت ڈال دی ہے، پہلے سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے، گھر میں بھی سکون ہے، ساری ٹینشنیں دور ہو گئی ہیں۔ رب نے ویسے ہی تو قرآن میں نہیں فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آج میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس کو شیطان یہ کان میں کہہ رہا ہے کہ یار بات تو ساری ٹھیک ہے مگر کرے گا کیا،
اگر سود چھوڑ دیا، اگر تُونے رشوت لینا چھوڑ دی، اگر ملاوٹ چھوڑ دی، جھوٹ چھوڑ دیا، اگر پوری زکات دینا شروع کر دی، اگر عشر بھی پورا نکالنا شروع کر دیا، تو تیرا مال جائے گا کدھر؟ تیرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو شیطان کو لا حول پڑھ کے کہو کہ میں رب کا بندہ ہوں، آج تک تو اسے ناراض کرتا رہا، وہ دیتا رہا، ارے اب راضی کروں گا، وہ اور عطا فرمائے گا، برکت بھی ڈال دے گا، ارے اور سکون دے دے گا۔ تو آج ایک پکی سچی سب نے ہمت کرنی ہے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، نہ جانے کتنے تیرے نیک بندے ہوں گے، ان سب کی آپ سب آمین بھی کہنا، اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تو جو اسی کا واسطہ ہم سب کو ہمیشہ فقط رزق حلال عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی فقط رزق حلال عطا فرما، ہمیں حرام روزی سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ اگر کسی وجہ سے ہمارے مال میں حرام آ گیا ہے، اے اللہ ہمیں اسے نکالنا بھی نصیب کر دے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اسے معاف بھی فرما دے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ حلال کی طرف آ جاؤ، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ جب رب راضی ہوگا نا تو سب راضی ہو جائیں گے، سب خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سے بیان میں بہت ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ میں نے آتے ہوئے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں سے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ میں کس موضوع پہ بیان کروں، تو کسی نے کہا کہ سود کا کام کرنے والے بھی بہت ہو گئے ہیں، کسی نے کہا مسلمان شراب بھی پینے لگ گئے ہیں، کسی نے کہا جناب شکر نہیں ادا کرتے، تھوڑی تنگی آ جائے تو ناشکری کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ایک بیان میں ان 2-3 ٹاپکس کو کور کر لوں، لیکن ساری باتیں میں ایک بیان میں تو نہیں کر سکتا۔ ایک درخواست کروں گا، دیکھو آج ایک بیان سنا ہے، کچھ تو دل پر اثر ہوا ہوگا۔ آؤ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہمارے دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتا ہے، ہماری آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ مرنا ہم سب نے ہے، جانا قبر میں ہم سب کو ہے، قبر روشن کرنے کا بہت بہترین ذریعہ یہ مدنی ماحول ہے۔ آپ جدھر جدھر سے آئے ہیں، قریب کے شہروں سے بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں گے، آج ایک نیت کر لو کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور دیکھو شیطان کی باتوں میں نہ آنا، آج آپ نے نماز کی نیت کر لی ہے، ابھی عشاء بھی پڑھنی ہے، کل سے شروع نہیں کروں گا، آج سے شروع کروں گا۔ آج عشاء بھی ہم باجماعت پڑھیں گے، اور اب انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز بھی ہماری پوری ہوگی۔ اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو انشاءاللہ کیلکولیٹ کر کے قضا اس کو ادا بھی کریں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ماشاءاللہ 3، 4، 5 فروری پورے پاکستان سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے۔ سب کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آئے ہائے، کون نہیں ہوگا جو دیکھنا چاہے؟ اسی سال کون کون حج کرنا چاہتا ہے؟ آئے ہائے، کیسا چہرے پہ رونق آ جاتی ہے مدینے کی بات ہو اور حج کی بات ہو۔ اچھا، اللہ کے ولی نے دعا کیا دی ہے کہ یا اللہ جو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کر لے اسے موت نہ دینا جب تک حج نہ کر لے، جب تک مدینہ نہ دیکھ لے۔ تو کیا پتا اسی سال کرم ہو جائے بھائی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ مدنی قافلہ کے مکتب کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے۔ تو 3 دن کی بات ہے، 3، 4، 5 فروری انشاءاللہ استاد محمد سے بھی مدنی قافلے سفر کریں گے، تو سفر کریں گے انشاءاللہ۔ چلو بھائی ٹرین ورین تیار کر لیں گے، تو اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی نعرہ لگاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، شیطان بھلا دیتا ہے نا۔ اب پکا کام پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے جاتے جاتے اپنا نام لکھوانا ہے، اپنا نمبر لکھوانا ہے مدنی قافلہ والوں کو کہ بھائی ہمارا نمبر لکھیں، ہمارا نام لکھیں، ہم بھی 3 دن کے لیے جائیں گے، ہمیں یہ دعا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ دعا ملے گی، اور اللہ نے چاہا جلدی مدینے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مدینے میں ملنا بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب